अस्सलाम वालेकुम। शहर दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ नासिर इकबाल, जहांज़ेब अब्बासी और हसनात मलिक। बिलाखिर 15 माह से जो मुकदमा चल रहा था नैब तरामीम का, बिलाखिर अल्लाह अल्लाह करके वो तमाम हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जिसके सरबराही जनाब उमर अता बंदयाल साहब कर रहे थे, एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह, तो उस पर आज काफ़ी जो है वो बेंच के माबैन भी सवाल जवाब हुए और एक मौके के ऊपर तो 5-7 मिनट तक एक जज साहब ऑब्जर्वेशन देते थे तो उसका जवाब दूसरी तरफ से आता था और दूसरी तरफ से आता था तो पहली तरफ से आता था। बड़ी दिलचस्प आज की समाअत थी। गो कि ये सारी बातें कम से कम 15 माह के अंदर और ये जो 55 समातें हुई हैं उसमें कोई 3-3, 4-4 दफ़ा जो है वो रिपीट हो चुकी हुई हैं। तो बहरहाल आज ओवरव्यू ये लेते हैं कि जो नैब तरामीम इमरान खान साहब ने चैलेंज की थी उनमें से कितनी तरामीम जो हैं वो बच पाएंगी और कितनी बच नहीं पाएंगी, और जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये एक इख्तलाफी फ़ैसला ही होगा क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं उनको देखने के बाद जो है वो चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं कि 2-1 से ये फ़ैसला आएगा। तो इस फ़ैसला और आने वाली जो चेंज ऑफ कमांड कहेंगे इसको सुप्रीम कोर्ट में होने वाली, उससे क्या नासिर साहब ने क्या तवक्को लगाई है और जहांज़ेब अब्बासी की क्या तवक्को है और हसनात मलिक का उस पर क्या कहना है, उस पर भी बात करेंगे। तो जहांज़ेब अब्बासी, आज जो खे बखे हुई है जजेस के माबैन, वो क्या इशू था, और किस किस जज के दरमियान ये सारा कुछ हुआ? जी शुक्रिया सिद्दीकी साहब। आज कोर्ट प्रोसीडिंग में हमने ये चीज़ देखी कि एक क्वेश्चन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया तो उसका जवाब बजाय ख्वाजा हारिस साहब के या जो दूसरे वकील हैं एडवोकेट मखदूम अली ख़ान साहब, उनके बजाय वो जवाब कभी हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब की ज़रिए सुनने को मिला, कभी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इसके ऊपर ओपिनियन दिया। तो ये एक चीज़ हमने देखी कि क्वेश्चन एक जज की तरफ से पूछा गया और उसके जवाब जो हैं वो उधर से आ रहे हैं। इसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने जब ये कहा कि हम यहाँ पे किसी का कंडक्ट नहीं देख रहे, बल्कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं। एतराज़ ये था कि जो मंसूर अली शाह साहब कहते रहे ना कि रनवे पार्लियामेंटेरियन आगे बजाय पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के वो यहाँ पे आ गए हमारे पास, तो वो उसका लोकस स्टैंड आई जो है। जी वहाँ से आगाज़ हुआ। फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब ये पूछा कि क्या हम इस कानून में जो नैब तरमीम को चैलेंज किया गया है इसमें अगर ये आइडेंटिफाई करें कि इसमें ये सुकम है तो हम पार्लियामेंट को इसको वापस भेज दें। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि ये जो पार्लियामेंट को भेजने का मामला है ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है, लेकिन सवाल ये है कि हम मामला अगर दोबारा पार्लियामेंट को भेज देते हैं तो फिर मीनवाइल क्या होगा। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि हम तो पार्लियामेंट को इस हवाले से हिदायत नहीं दे सकते। इस पर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बोले। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम पार्लियामेंट को दरख्वास्त कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 2 दफ़ा उन्होंने लफ्ज़ रिक्वेस्ट का यूज़ किया कि हम उनको हिदायत नहीं दे रहे। और फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा कि कोई कानून अगर बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम हो तो हम उसको तो कलअदम करार दे सकते हैं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ये तरमीम जो हैं ये बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम कैसे हैं। इस सवाल के ऊपर फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब बोले। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने ये कहा कि ये जो अवामी प्रॉपर्टीज़ का इशू होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी, जी पब्लिक प्रॉपर्टीज़, ये बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने फिर कुछ अदालती फ़ैसलों के हवाले देना शुरू कर दिए। कौन से? हारिस स्टील मिल्स केस का हवाला दिया और कहा कि क्या वहाँ पे करप्शन का एलिमेंट नहीं था। फिर उसके बाद हज करप्शन का कहा कि क्या हज करप्शन केस के ऊपर आर्टिकल 184(3) को यूज़ नहीं किया गया। और फिर उसके बाद ये इन दो केसेस का हवाला दे के चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, जी इफ्तिखार चौधरी साहब की, कि नैब तरामीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त काबिल समात होने की मिसालें मौजूद हैं इन 2 फैसलों के हवाले दे के। फिर उन्होंने ये कहा उन्होंने कहा कि करप्शन की बुनियाद पे हम 184(3) में इस लेजिस्लेशन को परख सकते हैं। जी अच्छा। और फिर उन्होंने ये कहा कि हम इस हवाले से हमने असल ये चीज़ देखनी है कि क्या इस लॉ का इतलाक़ माजी से हो सकता है या नहीं हो सकता। और फिर इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने ये कहा कि हम असकुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है
اس میں ہم اب جو ہے وہ کافی ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو یہ وہ کراس آبزرویشن آئی ہے، مطلب ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ تو ناصر صاحب آپ کو نظر آ ہی ہے نا بینچ کا. تو آپ کے خیال میں کیا فیصلہ کیا آ سکتا ہے، مطلب کہ کن کن چیزوں پہ؟ کچھ تو ایسی ترامیم ہے نا، جیسے ایک ایکنک کو نکالا گیا، پالیسی میکنگ جو تھے کیبنٹ کو اس میں سے نکالا گیا، اور دوسرے تیسرے ادارے جو تھے جو پالیسی میکنگ کے حوالے سے ہیں تو ان کو تو نکال دیا گیا تھا. اس کے علاوہ کون سی رہ جاتی ہے پیچھے؟ بے نامی دار اور ایسٹس کی تعریف اور یہ فیک اکاؤنٹس والا معاملہ. ماضی سے اطلاق اصل نواز شریف ہاں، ماضی سے اطلاق. ماضی سے اطلاق کیسے؟ نواز شریف کا کیس کیسے آتا ہے ماضی سے اطلاق میں؟ بس یہی خبریں تو آ رہی ہیں. وکلاء کل پرسوں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جی نواز شریف کا جو کیس ہے العزیزیہ ہاں جس میں سزا ہوئی ہے جج ارشد ملک والے، ہاں ہاں. وہ معاملہ اب اگر دیکھا جائے تو جس قسم کی امینڈمنٹ ہوئی ہیں تو وہ کیس ٹرائی نہیں ہو سکتا. وہ ٹرائی کہاں ہونا ہے ابھی تو نہیں، اپیل پڑی ہے اس کی. نہیں وہ ریمانڈ ہو جائے گا نا. وہ تو خود صاحب بھی کہتے ہیں کیسے؟ وہ جج ارشد ملک کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، کنفیشن اسٹیٹمنٹ ہے، اس کی بنیاد پہ وہ ریمانڈ تو ہونا ہے لازمی. جس دن وہ چیز آنی ہے تو ریمانڈ ہوگا، کیونکہ وہ تو خود صاحب بھی کہتے تھے کہ وہ کیس ریمانڈ ہونا چاہیے. وہ تو خود نون لیگ اس وقت انہوں نے ایز اے پلان جو ہے انہیں اندازہ تھا کہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی ثاقب نثار کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بیٹھا ہے. تو وہ اصل چیز ہے کہ ماضی سے اطلاق نواز شریف. اگر ہائی کورٹ میں اپیل میں جو پڑا ہوا اور وہ چیز ایلیگیشنز پروو نہیں ہوتے ہیں تو وہ پھر سیٹیسفائڈ ہی ہو جائے گا. زرداری صاحب کے فیک اکاؤنٹ کے کیس ہیں، بے شک وہ انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہیں فریال تالپور کا، لیکن ان پہ بھی تو اطلاق ہوا ہے نا. ماضی سے سزاؤں پہ اور جو انویسٹیگیشن پینڈنگ ہیں، جو انکوائریز پینڈنگ ہیں، وہ ساری افیکٹ ہوں گی نا. تو الٹیمیٹ بینیفیشری تو دونوں یہ ہیں. آج ناصر صاحب ایک پیش ہوئی ہے لسٹ، اس لسٹ کے اندر وہ ہیں جو 500 ملین سے زیادہ کے مقدمات ہیں جو ہیں مختلف نیب کے دفاتر کے اندر، نیب اسلام، نیب پنڈی، نیب سکھر، نیب کراچی، نیب لاہور، نیب بلوچستان. اور یہ اس کا جو فگرز دیکھیں ٹوٹل جو ہیں وہ 117 کے قریب کیسز ہیں جو کہ رہیں گے، اور اس میں میرا خیال کوئی 500 ملین سے اوپر کے ہیں تمام، 1000 ملین تک بھی جاتے ہیں، 2000 تک. تو یہ کہتے تو ہیں کہ اگر قانون میں اگر سزا کم کر دی جائے یا اس کی انٹینسٹی کم کر دی جائے تو وہ ماضی سے اطلاق ہو سکتا ہے. تو اس پہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ نیب آرڈیننس جو ہے یہ 1986 سے 2000 میں آیا اور 1986 سے اس کا اطلاق ہوا. اس وقت اسفندیار والی کیس میں آپ نے ویلیڈیٹ کر دیا آپ نے اس کو. شکریہ کریم صاحب آپ نے ہیئرنگ کے دوران یہ بار بار دیکھا بھی ہوگا کہ یہ بات تو تمام ججز نے یہ مانی ہے کہ نیب کا جب سے لا ہوا ہے اس سے پاکستان کو اکنامیکلی نقصان ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. مطلب کرپشن نہیں رکی، کرپشن بلکہ بڑھی ہے. اور آج تو ایک آبزرویشن ہے جو بڑی مزے کی بات ہے، جو جہاں زیب صاحب بھی اس کو کریں گے، کہ چیف جسٹس صاحب نے آج ایک آبزرویشن دیتے ہوئے یہ بات مانی ہے کہ جو یہ ایلیگیشن ہے کہ یہ سیلف سرونگ امینڈمنٹس ہیں آئی ہیں، یہ پی ڈی ایم نے اور پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو بینیفٹ دینے کے لیے، وہ ایلیگیشن کوئی ثابت نہیں ہو رہا. مطلب کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ یہ سیلف سرونگ ہے، کیونکہ جو کیسز ہیں، بلکہ وہ ایک جگہ تو یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ 62(1)(f) کا اطلاق کن کیسز میں ہو رہا ہے، تو راجہ پرویز اشرف کا ہی کارکے کا جو کیس انہوں نے کہا وہی ایگزامپل آ رہی ہے، اور تو کسی کی ایگزامپل نہیں آ رہی. تو جو یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو خطرہ ہے، جو مطلب جو مائنڈ سیٹ ہے یا جو ذہن بنا دیا گیا کہ کرپشن نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے. ہیئرنگ کے دوران آپ نے بار بار یہ آبزرویشنز آئی ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ کا جو پروسیس تھا وہ پیرالائز ہو گیا تھا. جو پالیسی میکرز تھے، پالیسی میکرز تو مطلب لیجسلیٹر کو آپ مائنس کر دیں، امپلیمنٹیشن بھی تو ہوتی ہے نا، ڈیسیجن میکنگ بھی تو ہوتی ہے نا کسی جگہ پہ، وہ ہو ہی نہیں رہی تھی. ہر بندہ کہتا تھا میں کیوں کروں، ایون فائلوں پہ سگنیچرز نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ پولیٹیشینز یا منسٹرز ڈیسائیڈ کریں گے تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا. منسٹر کہتا تھا میں سائن کروں گا تو میرے پر تو کیس ہو جائے گا. مثالیں تھی سامنے آپ کی، فواد حسن فواد ہو گیا، آج چیمہ ہو گیا، اور دوسرے تیسرے بیوروکریٹس جو ہیں انہوں نے ہاتھ لگانا ہی چھوڑ دیا. تو اس کے بعد کہ بھئی یہ اگر حشر ہونا ہے تو پھر ہم کیوں اس کے اندر جائیں. اور دیکھیں آپ نے 2-2 3-3 سال جیل میں بند کر گئے اور کیس بھی نہیں ثابت ہوا، اور آپ نے ان کو بعد میں باعزت بری کیا.
اور لیکن 3 سال تو ان کے 2 سال 3 سال جو بھی جتنی دیر عرصے وہ جیل میں رہے وہ آپ نے ان کو معاشرے میں الگ ٹرولنگ کروائی, آپ نے میڈیا ٹرائل کروایا. تو پھر ناصر صاحب یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یونینیمسلی ہے کہ ہاں جی یہ مینٹینیبل نہیں ہے پٹیشن, یہ ایسا ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو کہ میں پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے شروع کرتا ہوں. ہاں دیکھیں یہ تو طے ہے کہ 2-1 آئے گا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو سب سے پہلے اس پہ یہی کوشچن کریں گے جو بار بار اٹھا رہے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹ کدھر ہے. نمبر 1. نمبر 2, جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کا کیس آ چکا ہے اور وہ اس پہ ٹھیک ہے کہ وہ سسپینڈ ہے اس کا آپریشن, وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک لا آ چکا ہے تو ایک کمیٹی, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک کمیٹی 3 ججز کی, سینئر ججز کی, 1 2 3 ججز کی, وہ بیٹھے گی اور یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ 184(3) میں فال کرتا ہے. اگر فال کرتا ہے تو کون سا بینچ بیٹھے گا, اور وہ پھر 5 ممبر بینچ, مے بی 7 ممبر بینچ, وہ ڈپینڈنگ اپان دی ہاں وہ امپورٹنس آف دی کیس وہ ڈٹرمن کرے گا. تو جب وہ ہے ہی نہیں تو یہ وائلیشن آف دی لا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ یا تو فل کورٹ بنا لیں تاکہ تمام ججز بیٹھ کے اپنا اوپینین دے دیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ کی کمپوزیشن کی بنیاد پہ ہی وہ جو ہے شاید اس پہ آئے گا. دیکھیں میں تو مطلب میرے آئی ایم کلیئر ان مائی مائنڈ, ٹھیک ہے, آئی مے بی رانگ. اور باقی دو کیا باقی دو کہیں گے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کا اور اعجاز الاحسن صاحب کا یہ ایک بیک آف دی مائنڈ یہ ہے, اور یہ مستقل کے ججمنٹس میں 29 اگست کی ججمنٹ کے اندر بھی انہوں نے اظہار کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ کرپشن جو ہے نا وہ اس کینسر ہے اور وہ ہمیں ایٹنگ آؤٹ کر رہی ہے, وہ ہمیں ختم کر رہی ہے. اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ٹرسٹی ہیں, ریپریزنٹیشن جب وہ کرتے ہیں لوگوں کے تو ان کو پھر وہ کرپٹ نہیں ہو سکتے. انہوں نے وہ ان کے پاس قومی مطلب ان کے پاس ٹرسٹ ہے لوگوں کا, اس میں وہ نہیں ہو سکتی وائلیشن. ان پہ سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایز بینگ ایم این اے یا ایم پی اے وہ بے ایمانی کریں گے. ایک وہ جو ڈائلاگ بولتا ہے نا, کہنا کیا چاہتے ہو بھائی, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ کرپشن از اے کینسر, اس کو ختم کرنا ہے, جڑ سے اکھاڑنا ہے. اوکے فائن, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کا اس لیجسلیشن پہ کیا ہے, دیکھیں نا عدالتوں نے تو ٹچ سٹون دیکھنا ہے نا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم نہیں ہے, اور ایک جج سپریم کورٹ کے کہہ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف کبھی چیف جسٹس کہتے ہیں یہ فلسافیکل ایک ان کا ہے نقطہ نظر, پھر وہ کہتے ہیں کہ پینمبرا جو ہے وہ آئے گا, اب پھر کبھی جو ہے اب پینمبرا, اب یہ جو ساری چیزیں ہیں ڈھونڈ کے کوئی چیز مطلب کہ فشنگ ہو رہی ہے نا 15 مہینے سے. دیکھیں وہ آج مخدوم علی خان صاحب نے بھی آخر میں بات کی, انہوں نے کہا کہ 6 مہینے جو ہے وہ جج بھی ایک فائل رکھ کے بیٹھا ہو, 600 فائل اور ریٹائر ہو جائے, وہ فیصلے جو ریزرو ہوئے ہیں یا وہ نہ کیے جائیں, وہ بھی پبلک ایکسچیکر کا بڑا ضیاع ہے. آپ کو پتہ ہے جب مشیر عالم صاحب آئے تھے سندھ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں, سینکڑوں فائلیں پینڈنگ تھیں, لاہور ہائی کورٹ سے بھی ایسی اطلاعات تھیں, اور بھی کئی فائلیں ہیں. جہاں سے عمرتا بندیال آئے تھے, اب میں نے نام نہیں لیا. اچھا میں لے رہا ہوں نام. ابھی میں بتاتا ہوں کہ کتنی کئی 100 فائلیں جو ہیں پینڈنگ پڑی ہیں, 5 سال 4 مہینے سے فیصلے نہیں لکھے ہیں. تو یہ ہاں تو یہ بھی ہے نا, وہ جج صاحبان کون سے اور ابھی تک جو ہے وہ ججمنٹس نہ لکھنے میں نمبر 1 ہے, یہ بھی بات ہے. یہ ٹرسٹ بھی ہے نا, سیکرٹ ٹرسٹ تو ٹرسٹ ہے, چاہے 1 روپے کا ہے چاہے وہ اس کا ہے, اور ایک ججمنٹ بیچار کئی ایسی ہیں کہ ایک فیکٹری کی کسی نے اسٹے لیا ہے, وہ ججمنٹ نہیں آئی, وہ گجرات کے وہ وکیل ہیں جو سیکٹری کا الیکشن, وہ بتا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ڈسمنٹل کر دی فیکٹری, ججمنٹ ابھی تک نہیں آیا سپریم کورٹ سے. تو ایسی مثالیں ہیں کہ یہاں تھیسز لکھے جا سکتے ہیں. تو یہی میں کہہ رہا ہوں بھاشن, دیکھیں موٹی سی بات ہے قیوم صاحب, یار دیکھیں جو ہے لیجسلیشن سٹرائک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے 2 بڑی اہم مثالیں کیسوں کی. ایک تو وہ ہے کوکا 12 جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ 2012, ٹھیک ہے ہاں, اور دوسری جو ہے وہ جو NRO کی لیجسلیشن ہے اس کو ڈاکٹر مبشر حسن کیس, ان کی بنیاد کے اوپر ہے. وہ اس پہ ان دونوں پہ کیسے لاگو ہوتا ہے؟ یہی مائنڈ سیٹ ابھی بھی پریویل کر رہا ہے نا. اس وقت بھی یہی تھا کہ ہم سپیریئر ہیں, کنٹیمپٹ لا میں کس طرح پارلیمنٹ بعض محمد کاکڑ کا کیس کہہ رہے ہیں, پھر NRO بھی جی یہ کرپشن یہ وہ فلاں ڈمکان, جب جرنیلوں اور ججز کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی اپنے ہی پروویژن موجود ہے. قیوم صاحب سیدھی بات ہے کہ جسٹس بندیال اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اگر وہ اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں یہ امینڈمنٹ, ظاہری بات ہے PDM کے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی انڈر پریشر ہوگی, اسٹیبلشمنٹ کا اپر ہینڈ ہوگا,
مزید ان کو ٹائٹ کرنے کا موقع ملے گا. کیا بندیال صاحب یہ کام کریں گے یا وہ بندیال صاحب پارلیمنٹ کو جو ہے وہ مضبوط کریں گے کہ یار اب اس میں کیا وہ بیلنس بیچ میں کوئی درمیانی رستہ رہے گا؟ پارلیمنٹ کو کہاں مضبوط کریں گے؟ وہ ججمنٹ اینڈ ریویو ایکٹ اٹھا نہیں دیا پارلیمنٹ کا, ہاں تو بس پھر اور تو دوسرے پارلیمنٹ کا جو ہے وہ ایکٹ اس کو پروسیجر کو اسٹے کیا ہوا ہے. صدیقی صاحب ایک اور بڑا اہم پہلو ہے جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ اسٹے ہے. ایگزیکٹلی یہی ویو جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ اوپن کورٹ میں بھی بیان کر چکے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم جو بھی فیصلہ دیں, اب ظاہری بات ہے اس فیصلے کے خلاف اگر ریویو آنا ہے تو ود ان 30 days آئے گا. تو اگر 16 سپتمبر کے بعد اگر اس کا ریویو آتا ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اگر اس ابھی مین کیس ہی نہیں ڈیسائیڈ ہوا. جی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ سب پوری ایکسرسائز جو یہ 53 جو ہیئرنگز ہو چکی ہیں, یہ جو وقت ضائع ہوا 13 اپریل کے بعد سے جو بھی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے اس ایکٹ میں کہ جب لا کی انٹرپریٹیشن ہوگی تو 5 رکنی بینچ ہوگی, لیکن یہاں ہم خیال کبھی 3 ہیں کبھی 2 ہیں. ٹھیک ہے, 3 رکنی بینچ ہے, اس سے اوپر نہیں ہے, کیونکہ جب 5 بناؤ تو دوسرا بھی ایک بندہ ڈالو, جب دوسرا بندہ ڈالو تو وہ پورا نیریٹو تو وہ جیت جاتا ہے. اب منصور علی شاہ صاحب کی ہیڈ لائن تو ہر روز ناصر صاحب وہی لگاتے ہیں کہ جی بندیال صاحب کی بات ہیڈ لائن جو ہے وہ ہر روز منصور علی شاہ صاحب کی چل رہی ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں تو مسئلہ یہ ہے کہ 3 دفعہ یہ چیزیں رپیٹ ہوتی ہیں. ناصر صاحب تو ہیڈ لائن لگاتے ہیں, آپ نہیں لگا رہے ان کی ہیڈ لائن. تو وہی بات ہے نا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دیکھیں سندھ سے افتخار جوئی صاحب, ناصر صاحب اور میرا تو یہی رہا ہے کہ ویسے بھی جانے والے کو چھوڑ دیتے نہیں ناصر صاحب اور ہمارا تو یہی ویو کنسسٹنٹ ہے. جو بھی پارلیمنٹ کو سپورٹ کرے گا, چاہے جو بھی ہیں, چور ہیں, چکے ہیں, جو بھی ہیں, لیکن پبلک پیپل ریپرزینٹیو ہیں, ان کو مضبوط کرنا چاہیے. ان کا عوام پہ چھوڑ دیں, عوام ان کا محاسبہ کرے گی. پنجاب میں پیپلز پارٹی نے کرپشن کی ختم ہو گئی, سندھ سے بھی ہو جائے گی. آپ بیچ میں سپریم کورٹ کے ججز نہ ٹانگ اڑائیں. اصل یہ مسئلہ صدیقی صاحب ایک ناصر صاحب بھی صرف درشن واضح نہیں آئے ہوئے. ناصر صاحب سے پوچھیں, درشنی پلوان نہیں ہے, وہ پکے پلوان نہیں. میرا دیکھیں پوائنٹ آف ویو سے, اور یہ میں آپ کے پروگرام میں کیوں جیسے منصور علی شاہ کی ہیڈ لائنس بار بار لگا رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو ایک بات پہ بلیو کرتا ہوں, اور یہ بات میں نے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ بھی کہی ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو آپ ہر وقت ٹارگٹ نہ کریں, آپ ان کو کام تک تو کرنے نہیں دیتے. مطلب آپ سے مراد ہے کہ صرف جوڈیشری کی میں بات نہیں کر رہا, ہر طرف سے اٹیک انہیں پہ آتا ہے. یہ پارلیمنٹ والے بھی تو پھر کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جج کو بلاؤ, یہاں پہ کال اپ نوٹس دو, یہ اتنی لڑائی کی ہے. جب وہ تھی اس وقت تک تو آپ نے ہیئرنگ نہیں لگائی, لیکن جدوں پارلیمنٹ چلی گئی تو شیر ہو گئے. یہی میں کہہ رہا ہوں, اور یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا کہ پارلیمنٹ سب سے زیادہ طاقتور ہے, وہ کسی کو بھی بلا سکتی ہے, اور پارلیمنٹ کا اپنا بھی کنٹمپٹ ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے پھر نیب ترامیم انہوں نے کہا اس جو پیریڈ ہے جب پارلیمنٹ نہ ہو اس میں لگائیں. دیکھیں یہ لیکن یہ میں ہے کہ یہ بہت زیادہ لمبی ہیئرنگز ہوئی ہیں, اتنی لمبی ہیئرنگز نہیں ہوتی. ناصر ہم بھول ہی گئے کہ کیس کیا ہے. سر میں دیکھیں وائی, یہ جو ناصر صاحب بات کر رہے ہیں کہ وائی پولیٹیشین, سیاستدان ہی کیوں. آپ دیکھیں یہاں پہ مشرف کی جو مرحوم اللہ وہ ان کو اب وہ چلے گئے اس دنیا سے, ان کا نام ECL پہ ڈالنے کی آج پٹیشن بھی لگی ہوئی تھی. وہ آج اس کو ہیئرنگ کی, اور اس کو جب وہ غیر مؤثر ہو چکا اور اس بنیاد کے انہوں نے یہاں سے خارج کر دی. اسپیشل کورٹ جو اڑائی تھی, جو جج صاحب ابھی یہاں پہ ہی موجود ہیں, ان کا جن کے بارے میں پاکستان بار کونسل نے آج مطالبہ کیا کہ نامزد چیف جسٹس ہے کہ وہ آئیں اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر نقوی کا فیصلہ کریں. اصغر خان کیس میں کیا تھا کہ 2 جن کو ججز کو نہیں 2 جرنیلوں کے اصغر خان کیس تو وہ نہیں, اسد درانی اور جو اسلم بیگ صاحب کے خلاف کارروائی کا کہا گیا تھا, وہ کہاں گیا معاملہ؟ آج تک نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ سیاستدان نہیں تھے. ہاں سیاستدان نہیں تھے. وہ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو ثاقب نثار صاحب نے اس ملک کی عدلیہ کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ جو کیا, اور ایگزیکٹلی یہی کوشچن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج پوچھا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک سرونگ آرمی آفیسر اگر وہ کرپشن کرتا ہے تو نیب کو اس کی دسترس سے باہر کیوں رکھا گیا. تو اس پہ خواجہ عاری صاحب کہتے ہیں جی وہ تو ہم نے لا چیلنج ہی نہیں کیا ہوا, یا وہ پروویژن ہم نے چیلنج ہی نہیں کی. دوسرا سوال پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک جج ہے اگر وہ مال بناتا ہے, کرپشن کرتا ہے, ٹھیک ہے آرٹیکل 209 کے تحت پورا پروسیس دیا ہوا ہے, لیکن اس جج سے ریکوری کا اختیار نیب کو کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. نہیں, اس میں ایک اور بھی بات نہیں ہے. خواجہ صاحب نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے جو ان کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے. تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک اور بات بھی ریمائنڈ کرائی.
انہوں نے کہا کہ اسفندیار ولی کیس میں آرمی ایکٹ میں آتے ہیں اس لیے یہ نہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں سول سرونٹس ہیں ان کا بھی ایک ڈسپلنری سسٹم ہے، سول ایکٹ ہے ٹھیک ہے، جو پولیٹیشینز ہیں ان کا الیکشن ایکٹ ہے، تو پھر ان کو بھی آپ کیوں نیب کے زمرے میں لے کے آ رہے ہیں؟ آپ ان کا دیکھیں نا 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، لوگ ریجیکٹ کر کے اڑا دیتے ہیں. اس کے علاوہ اور دیکھیں نا خان نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا یا خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا. آپ نے نہیں دیا تھا نا جمع جو کرایا تھا اس میں گوشواروں میں آپ نے نہیں ڈیٹیلز دی تھی، تو آپ کا توشہ خانہ کا کیس آ گیا. کہنے کا مطلب ہے ہر قدم پر ان کے پر اکاؤنٹیبلٹی چیک ہے، جگہ جگہ ان کو ہونا بھی چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. لیکن سسٹم ہے نا، انٹرنل سسٹم ہے نا. میں یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب انٹرنل سسٹم ان کا بھی تو ہے نا، تو پھر نیب میں صرف یہ کیوں؟ ناصر صاحب یہ بتائیں نا کہ پولیٹیشنز نے پارلیمنٹ کے اندر کسی پولیٹیشین کو کبھی بلایا، کبھی آپ کے پارلیمنٹ کمیٹی نے کسی وزیر کو بلا کے پوچھا ہو کہ ہاں جی آپ کے دور کے اندر یہ کرپشن ہوئی ہے؟ کبھی کیا آپ کی پارلیمنٹ نے اپنے پارلیمنٹیرینز کی اکاؤنٹیبلٹی؟ چلنے ہی نہیں دیا آپ نے. میں کہتا ہوں کہ سسٹم کو سپریم کورٹ نے ہائی جیک رکھا 2009 سے 13 تک. پارلیمنٹ کا ٹائم تھا، سنہری موقع تھا. اس وقت سیاستدان بھی ایک دوسرے کے خلاف. نواز شریف صاحب کو اپنی فکر تھی کہ کہیں عمران خان کو 2012 میں تیار کر دیا گیا ہے، تو جب تک پیپلز پارٹی کو ہم دبائیں گے نہیں. وہ اس وقت اس وجہ سے یہ تھا کہ مسئلہ تھا. 2000 پھر آگے بابر رحم تھے، انہوں نے پھر وہی کام کیا. تو یہی سرکل چلتا رہا ہے نا سیاسی جماعتوں میں. میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہوں گی کرپشن. سندھ میں جو ہو رہا ہے اس کو کوئی بندہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا جو کچھ کیا ہے سندھ میں پیپلز پارٹی نے. کیا کیا ہے ویسے؟ نہیں، جو چیزیں چلتی ہیں، جو حالات آپ کے خیال میں نہیں. سوال کا میرے چھوٹا سا جواب دے دینا. آپ مجھے بتائیں، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، یہ خواجہ جو آصف صاحب ہیں جو ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ پٹیشنیں لے کے نہیں آتے تھے، اور افتخار چوہی صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں یہ بات کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ تو کیا جواب ہوتا تھا کہ پارلیمنٹ ہیز بیکم ڈس فنکشنل. ٹھیک ہے، میمو گیٹ نواز شریف صاحب لے کے نہیں آئے تھے. آپ خود یہ مسئلے حل نہیں کر سکتے تھے. جب آپ خود ڈیوائیڈڈ ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال. تو کیا انہوں نے کیا کہا ہے جی اعجاز الحسن صاحب نے؟ جی وہ فیک اکاؤنٹ والا کیس انہوں نے فیصلہ لکھا ہوا ہے، مطلب آپ سمجھے گئے. دوسرا یہ ویڈ کیس ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل. لیکن سر جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی یہ آبزرویشن ہے کہ ہم 17 غیر منتخب ججز جو ہیں وہ 25 کروڑ کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے ایک بنائے گئے قانون کو کس طرح سے ہم اس کو غیر مؤثر کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ سوال تو ہے نا سر. اچھا، ایک اور چیز، اٹارنی جنرل جو ہے نا وہ چلے گئے چائنا. تو آج ویسے یہ تھا کہ حکومت کا کیا موقف ہوگا، کیونکہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، باب پارٹی یا جو بھی کہیں اس کو. اب سارا الزام تو اسٹیبلشمنٹ پہ ہی آتا ہے کہ جی ساری اسٹیبلشمنٹ کی ہی گورنمنٹ ہے کیئر ٹیکر، کہ یہ کیا دفاع کریں گے کہ نہیں. اب یہ ہے کہ ریٹرن سبمیشن تو جمع ہو جائیں گی وہ عامر رحمان صاحب کی، لیکن جس طریقے سے ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اسٹرانگلی سپورٹ کیا جائے گا نیب لا امینڈمنٹ کو، وہ نہیں کیا گیا. چاہے وہ کوئی انسیڈنٹ ہے، وہ یکدم. لیکن جو اب خبریں آج جو ڈبیٹ شروع ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر کہ حکومت بھی جو ہے وہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اس حوالے سے ریلیکٹنٹ. وہ ٹھیک ہے جی، ہو گیا تو ہو گیا، نہ نہیں ہوا تو فیڈرل گورنمنٹ کے وکیل بھی تو مخدوم علی خان صاحب ہیں نا. جی، مخدوم علی خان صاحب بھی تو فیڈرل گورنمنٹ کے وکیل ہیں نا. وہ اس گورنمنٹ کے تھے اس دفعہ. ہاں یہ ہے کہ انہوں اسی نے وڈرا نہیں فیڈرل کیا، گورنمنٹ کی ہے یہ وڈرا نہیں کیا. تو شکر کریں وڈرا. اب گلگت پر اٹارنی جنرل کی طرف سے میسیج ایک آیا تھا، وہ عامر رحمان صاحب جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپالوجی کی ہے کہ مجھے جانا پڑا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 2 گھنٹے کے اندر ہفتے کو ان کو بتایا گیا کہ آپ نے یو ہیو ٹو لیو ٹو چائنا. تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، انہیں ایک دم رش کرنا پڑا. لیکن ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ آج صبح جو ہوگا، جب کیس شروع ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہوگا، کیونکہ یہ دو جو وکیل ہیں مخدوم علی خان صاحب اور خواجہ عارف صاحب، یہ کتنے مہینے ہو گئے وہ آرگومنٹس. وہ یہ کہتے ہیں کہ جلد بازی. اب جب 15 مہینے سے آپ نے فیصلہ نہیں سنایا تھا تو اٹارنی جنرل 2 دن بعد آ جاتے تو آپ 2 دن بعد سن کے رکھ لیتے. تو آپ کو آج اتنا فیصلے جلدی کیا تھی ریزرو کرنے کی؟ صاحب ایک وکیل سے بات ہو رہی تھی. ایک تو یہ ہے کہ 184(3) کے کیسز میں آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جج پہلے ہی زیادہ آرگو کر رہے ہوتے ہیں. انکوزیٹوریل پروسیڈنگ ہوتی ہے، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے دلائل دے رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے مطلب ہے کوئی چیزیں کر رہا ہوتا ہے. 184(3) کا ایکسپیرینس 15 سال کا میرا یہ ہے کہ یہ ایم کروڑوں روپے ہم دیتے ہیں ان کو وکیلوں کو. یہ جج پہلے ہی مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں.
بہت کم ریئر کوئی 5% 10% کا مسئلہ ہوتا ہے، ادروائز یہ انکوزیٹوریل میں بنا کے بیٹھے. اب جو یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ اس معاملے کو جو دیکھ رہی ہے 184(3) میں، اس میں جو ریویو فائل ہونا ہے، کیا حکومت کرے گی جو کیئر ٹیکر ہے؟ اگر نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایگریوڈ پارٹیز کو جو آئیں گی ان وہ کا تو میٹر. آہستہ آہستہ پتہ لگے گا نا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. نہیں کرے گی. ایگریوڈ لیجسلیشن سے کون ایگریوڈ ہے کون نہیں ہے، یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے نا. اصل میں تو معاملہ تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی جو بنیادی حق سے متصادم نہیں ہے، اس کو آپ فلسافیکل تھیری کے اوپر، آپ اسلام اور پتہ نہیں کیا کیا ٹرسٹ تھیری کے اوپر اور پنمبرا کے اوپر، اور پھر باقی پھر تو وہ ہے نا کہ وہی بلی بات ہے نا. بات ٹھیک ہے، پھر اڑا دینی تو اڑا دینی ہے، انا کا مسئلہ ہے نا کسی کی. نہیں تو ٹھیک ہے، ویسے آپس کی بات ہے کہ ذرا اگر یہی کام کرنا ہے تو وہ جو ایک بنیاد صاحب کا جو 2004 سے 23 تک تو وہ کنسسٹنٹ رہیں گے، یہی لیگیسی بنے گی ان کی. چلیں جی، بہرحال ہمارے بینچ کی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے. اچھا، میں صرف ایک چیز سر آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پنمبرا ہے یہ اصطلاح آئی کہاں سے؟ آپ کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ ہے اس کا کوئی؟ یہ ایک امریکن کیس ہے، امریکن اصطلاح ہے وہاں پہ جو ہمیں بتایا گیا. یہ جو ہے وہ ازدواجی تعلقات کی ادائیگی کے ایک کیس کے اندر جو ہے یہ کوئی رائٹ اکروگ ہوا تھا، تو اس کو پنمبرا کہا گیا کہ مطلب رائٹ ٹو پرائیویسی کے اندر ہے کہ ناصر صاحب اس کو ہم عام لفظوں میں کیا کہیں گے کہ مختلف آپ کے آئین کے اندر نہیں دیا گیا، لیکن جو ہے نا وہ مختلف رائٹ سے آپ امپلائی کریں. امپلائڈ رائٹس ہیں جو کہ لکھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ آٹومیٹک سمجھے جاتے ہیں کہ یہ ایک آپ کا رائٹ ہے. وہ اس رائٹ کے تحت اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ بھی رائٹ ہے، یہ بھی رائٹ ہے، یہ بھی رائٹ ہے، لکھا ہوا نہیں ہے وہ. تو مطلب یوں سمجھیں اس طرح. مطلب رائٹ ٹو لائف کے اندر ہے کہ جی ہاں کرپشن فری معاشرہ ہونا چاہیے، اس سے کوالٹی آف لائف متاثر ہوتی ہے. ایک ہی انٹرپریٹیشن کہیں لکھی ہوئی تھی جو کی ہے ہڈن کا میننگ، تو یہاں بھی ہڈن ہی مل جائیں گے لب. ہاں وہ تو 15 مہینے لگے ہیں، کوئی مذاق ہے ناصر صاحب، ٹھیک ہے نا. اچھا، ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں بیچ میں نا بنیاد صاحب اب اگریسو ہو گئے ہیں نا، مطلب ہے تھوڑی ٹیون سخت ہوئی ہے ان امینڈمنٹ کے بارے، تو وہ وجہ چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں. ہاں وہ وجہ یہ ہوئی، وجہ آپ دیکھیں نا لوگ تو پھر باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس وقت جائز لگوانے کہڑے لوگ نے جڑے گلاں کردے تیرے نال ہی کیوں کردے؟ یہ تھوڑنا بھی کرتے ہیں، میں ذرا تھوڑی گل کر دیں تسی کر دیو. میں ناصر سے یہ سارے لوگ آگے اس کے ساتھ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے نا کہ ہم اصل میں جو ہے نا بہت ساری باتیں نہیں شیئر کرتے، لیکن ہمارے ہاں. اچھا، بیچ میں ٹیون سخت ہو رہی، اب یعنی خاموش بھی تھے، بیلنس بھی رکھ رہے. فکر نہ کرو، اک چپائے نہیں رڑکن گے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ بینچ جو ہے 15 ماہ کی انتہائی جانفشاں جد و جہد اور محنت کے بعد کیا کسی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر مشتمل اس سارے قانون کو اڑا دے گا، یا کچھ شکیں جو ہیں ان کو وہ کر کے اور پھر باقی چیزیں جو ہے پارلیمنٹ کو بھجوا دیں. چکے ہیں، نہیں مل رہا فنڈامنٹل رائٹس. پارلیمنٹ دوبارہ ریفر کر سکتے ہیں. میں بھی تھک گیا، پروگرام بند. خدا حافظ.